बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दरवाज़ा जाहिदा ने ही खोला था। अपने सामने इंस्पेक्टर अहमद और 2 कांस्टेबल को देखकर वो परेशान हो गई। कैसी हो मिस जाहिदा? इंस्पेक्टर ने तंज़िया अंदाज में पूछा। ठीक हूँ सर, वो हकलाई, साथ ही वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई भी थी। मिस जाहिदा के घर की तलाशी लो, इंस्पेक्टर ने मुराद से मुखातिब होते हुए कहा तो मुराद ने अस्बात में सर हिलाया और दूसरे कांस्टेबल के साथ जाहिदा के घर के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर साहिब, खैरियत तो है ना? जाहिदा ने हकलाते हुए पूछा। अभी पता लग जाएगा खैरियत है कि नहीं मिस जाहिदा, इंस्पेक्टर ने गुस्से से जाहिदा की तरफ देखते हुए कहा। जाहिदा ने अपनी नज़रें झुका ली। थोड़ी देर के बाद मुराद कामयाब लौटा। उसके हाथों में काले रंग का नोटू का बैग था जिसे देखकर जाहिदा का रंग उड़ गया। मुराद, इन नोटू के सीरियल नंबर चेक करो, इंस्पेक्टर ने मुराद से मुखातिब होते हुए कहा तो मुराद अस्बात में सर हिलाते हुए अपने काम में लग गया। फिर वो बोला, सर ये नोट 100% नेशनल बैंक के ही हैं। मिस जाहिदा, मैं आपको होशियार समझता था, लेकिन आप होशियार होने के साथ साथ शातिर भी हैं, इंस्पेक्टर ने बज़ाहिर इकरार करते हुए कहा। अब शराफत से बता दो कि तुमने नासिर साहिब से ये पैसे क्यों लिए? कहीं तुम दोनों के बीच नाजायज़ ताल्लुकात तो नहीं? नहीं इंस्पेक्टर साहिब, नासिर साहिब ऐसे आदमी नहीं थे, जाहिदा ज़ोर से बोली। ये पैसे उन्होंने मुझे खुद दिए थे। वो दरअसल मेरी माँ बीमार थी, जाहिदा ने नज़रें चुराते हुए कहा। कहाँ है तुम्हारी माँ? इंस्पेक्टर ने जाहिदा की आंखों में झांकते हुए कहा। वो गांव में है। जाहिदा ने एक बार फिर नज़रें चुराई। देखो मिस जाहिदा, इस मरतबा मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, अगर तुमने इस मरतबा भी झूठ बोला तो मैं तुमसे बहुत बुरी तरीके से पेश आऊँगा। इस मरतबा इंस्पेक्टर सख्त लहजे में बोला तो जाहिदा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। वो इंस्पेक्टर की आंखों का मतलब साफ समझ गई थी कि अगर उसने इस मरतबा झूठ बोला तो वाकई इंस्पेक्टर उससे सख्त रवैये से पेश आएगा। इंस्पेक्टर साहिब, इस हादसे से कुछ दिन पहले नासिर साहिब ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। जाहिदा, तुम 20 लाख रुपए कमाना चाहती हो? उन्होंने यकदम मुझसे अजीब सा सवाल किया। सर, ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं? मैं उलझन आमेज लहजे में बोली। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मैंने देखा नासिर साहिब संजीदा थे। पैसों की भला किसी ज़रूरत नहीं सर, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराई। तो इसका मतलब है अगर तुम्हें 20 लाख रुपए दे दिए जाएं तो तुम खुश हो जाओगी? नासिर ने बगौर मेरी तरफ देखते हुए कहा। सर, टूटे फूटे अल्फाज के साथ मेरे मुंह से निकला। देखो साहिदा, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ज़रा गौर से सुना और किसी से भी इस बात का तज़किरा मत करना। इतना कहकर नासिर साहिब कुछ देर के लिए रुके और फिर दोबारा मुझसे गोया हुए। पिछले कुछ महीनों से मुझे एक शख्स फ़ोन पर धमकियाँ दे रहा है। कैसी धमकियाँ सर? मैंने बेचैन होकर पूछा। कत्ल जैसी संगीन धमकियाँ, नासिर साहिब ने बताया। सर, लेकिन क्यों? मैंने हैरत से पूछा। पैसों की खातिर और किस लिए? नासिर ने कहा। तो सर आप पुलिस में कंप्लेन करें, मैंने मशवरा दिया। नहीं, इस तरह वो शख्स भड़क सकता है, नासिर साहिब ने बदसूर मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी डिमांड क्या है सर? मैंने पूछा। उसकी डिमांड ख़त्म नहीं हो रही, मैं अब तक उसे 70 लाख रुपए दे चुका हूँ, नासिर साहिब ने बताया। और भी मज़ीद रकम मांग रहा है। कितनी? मेरा लहजा यकदम बेचैन हो गया। 1 करोड़। करोड़? मैं चिल्लाई। आहिस्ता चिल्लाओ, नासिर साहिब ने मुझे डांटा।
زاہدہ وہ آدمی میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہا ہے، میں کتنے بجے آفس آ رہا ہوں، کتنے بجے میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوں، کس کس کے ساتھ میٹنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا کہہ کر ناصر صاحب رکے، پھر بولے، مجھے ایسے لگ رہا ہے زاہدہ کہ آفس کا کوئی نہ کوئی آدمی یقیناً اس کے ساتھ ملا ہے۔ ناصر صاحب نے کہا، ہو سکتا ہے سر، آپ کو کسی پہ شک ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ کس پر؟ میں نے پوچھا۔ تم پر۔ ناصر صاحب نے کہا تو میں اپنی کرسی سے یوں اچھلی جیسے مجھے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں پریشانی کے باعث سکلائی۔ جس دن سے مجھے اس آدمی کا فون آیا ہے میں غور کر رہا ہوں، آفس کے سٹاف میں تم ہی ہو جو مجھ پر خاص نظر رکھ رہی ہو۔ میں جب فون پر کسی سے بات کرتا ہوں تب بھی تم میری فون پہ بات سنتی ہو۔ ناصر صاحب نے کہا، اور اب جب میں نے تم سے 20 لاکھ کا ذکر کیا تو میں نے تمہاری آنکھوں میں صاف لالچ دیکھی۔ سر واقعی میں کچھ دنوں سے آپ پہ غور کر رہی ہوں، میں نے اعتراف کیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سب کچھ میں کسی کے کہنے پہ کر رہی ہوں، بلکہ میں کچھ دنوں سے غور کر رہی تھی کہ آپ کافی پریشان ہیں، اس لیے میں آپ پر غور کر رہی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا لیکن آپ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور جہاں تک پیسوں کا سوال ہے تو پیسوں کی کسی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ ناصر صاحب نے گہری سانس کھینچی اور جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے سر؟ میں نے پوچھا۔ یہ 20 لاکھ کا چیک ہے، اسے رکھ لو، ناصر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سر اتنی بڑی رقم میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ آپ یہ احسان مجھ پر کس لیے کر رہے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے کہا، مجھے معلوم ہے چند مہینوں کے بعد تمہاری شادی ہے، مجھے ثانیہ نے بتایا، اس میں کام آئیں گے۔ ناصر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سر یہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ دھوم دھام سے اپنی شادی کرنا اور اب چپ چاپ یہ چیک رکھ لو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم واقعی اس آدمی کا ساتھ دے رہی ہو۔ ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر وہ چیک پکڑ لیا۔ سر واقعی کوئی آپ کو فون پر جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، ناصر صاحب نے افسردہ لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، میں اب پولیس سے لازمی رابطہ کروں گا، انہوں نے کہا۔ یہ ہے انسپکٹر صاحب ساری کہانی۔ اتنا کہہ کر زاہدہ خاموش ہو گئی۔ انسپکٹر نے دیکھا کہ اس مرتبہ وہ سچ بول رہی تھی۔ 20 لاکھ، میرا ذہن یہ نہیں مان رہا۔ انسپکٹر الجھن آمیز لہجے میں بولا، یہ حقیقت تھی انسپکٹر صاحب جو میں نے آپ کے آگے بیان کر دی، باقی آپ مانے یا نہ مانے، زاہدہ نے کہا۔ انسپکٹر تھانے پہنچا اور اپنی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ انسپکٹر ابھی تک کسی بھی طریقے سے اس کیس کو حل نہیں کر سکا تھا۔ کیس کا کوئی بھی سرا ملتا تو ساتھ کئی الجھنیں لے آتا۔ یہ کیس حل ہوتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انسپکٹر نے اپنی میز کی دراز کھولی، اس میں سے ایک شاپر نکالا، اس میں موجود چیزوں کو نکال کر میز پہ رکھا۔ وہ تقریباً ساری کی ساری جلی ہوئی تھی۔ انسپکٹر کی نگاہوں نے ان چیزوں میں سے جس چیز کی پر کراس کا نشان لگایا وہ ایک وزٹنگ کارڈ تھا جو آدھا جل چکا تھا۔ کارڈ میں اوپر نیچے 2 کلر تھے، پیلا اور نیلا۔ پیلے حصے پر نیلے حروف میں DS لکھا ہوا تھا، نیچے ایڈریس بھی لکھا تھا جو کہ آدھا جل چکا تھا، آفس نمبر 3۔ بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا، باقی کا ایڈریس جل چکا تھا۔ یہ کس کا کارڈ ہو سکتا ہے اور DZ کا کیا مطلب ہے؟ انسپکٹر بڑبڑایا۔ اس نے میز پر پڑی بیل بجائی۔ تھوڑی دیر کے بعد مراد اندر داخل ہوا۔ مراد جی کارڈ دیکھو کس کا ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر نے آج جلا کارڈ مراد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مراد نے کارڈ غور سے دیکھنے کے بعد کہا، سر پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ کس کا کارڈ ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر پتہ کرو، ایک کام اور کرو، ناصر صاحب کے وکیل کو بھی میرے پاس جلد سے جلد بھیجو۔ انسپکٹر نے تاکید کرتے ہوئے کہا تو مراد اسبات میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ناصر کا وکیل انسپکٹر کے آفس میں آیا۔ ناصر کے وکیل سے ملاقات 100% فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد مراد آفس میں آیا۔ مراد جی، ناصر صاحب کا کیس تو عجیب الجھن ہے، یہ کیس بار بار گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے۔ انسپکٹر نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کیوں سر، کیا ہوا؟ مراد نے حیرانگی سے پوچھا۔
اس کیس کا ہر نیا ملنے والا سرا عجیب الجھن کے ساتھ لے کر آتا ہے، انسپکٹر نے کہا اور ساتھ ہی وکیل سے ہونے والی گفتگو مراد کے سامنے دہرا دی۔ وہ بھی حیران ہوا اور یہ تو واقعی حیرانگی والی بات ہے، مراد نے کہا۔ ہیڈ تم بتاؤ، تم نے اس کارڈ کے بارے میں کچھ پتہ چلایا؟ انسپکٹر نے مراد کو یاد دلایا۔ یس سر، وہ کسی ڈیٹیکٹیو زاہد کا کارڈ ہے، مراد نے بتایا۔ ڈیٹیکٹیو؟ اس کا مطلب ہے کارڈ پر لکھے حروف کا مطلب DZ ڈیٹیکٹیو زاہد ہے جو جاسوسی کا کام کرتا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ بالکل سر، مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو، انسپکٹر احمد نے لفظ چلو کو لمبا کرتے ہوئے کہا، ایک ملاقات ڈیٹیکٹیو زاہد سے بھی کر لیتے ہیں۔ انسپکٹر احمد اور مراد جیپ میں آ کر بیٹھ گئے۔ انسپکٹر نے مراد کو کچھ سمجھاتے ہوئے کہا، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تب ہم یہ ڈرامہ کریں گے، کیونکہ یہ جاسوس حضرات بہت تیز ہوتے ہیں۔ انسپکٹر نے کہا تو مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ جلد ہی وہ دونوں ڈیٹیکٹیو زاہد کے آفس میں پہنچے۔ مصافحے کے بعد وہ کرسی پہ بیٹھ گئے۔ زاہد صاحب، کیا آپ مشہور بزنس مین ناصر کو جانتے ہیں؟ انسپکٹر نے زاہد کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا۔ ناصر کا نام سنتے ہی زاہد کے چہرے پر پریشانی کی ایک لہر واضح ہوئی، لیکن زاہد نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ جی نہیں، زاہد نے انسپکٹر کی توقع کے مطابق جواب دیا۔ اچھا چلو مراد، پھر چلتے ہیں، انسپکٹر احمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مراد بھی انسپکٹر کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور زاہد حیران پریشان انسپکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ انسپکٹر اس سے صرف یہی سوال پوچھنے آیا تھا۔ لیکن سر، آپ نے زاہد سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو ناصر کے جلے ہوئے بنگلے سے زاہد کے؟ مراد نے انسپکٹر سے کہنے کی کوشش کی، لیکن انسپکٹر زاہد کے آفس سے نکل چکا تھا اور مراد بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس آدمی نے اپنی کار ناصر کے جلے ہوئے بنگلے کے سامنے روکی اور کار سے اتر کر بنگلے کی طرف بڑھا۔ وارننگ پٹی کراس کر کے وہ آگے بڑھا اور ایک طرف پڑے ملبے کی طرف بڑھا اور اس میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ ڈیٹیکٹیو زاہد، آپ جو گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرے پاس ہے۔ اچانک اس آدمی کے کانوں میں انسپکٹر کی آواز پڑی تو وہ آدمی جو کہ ڈیٹیکٹیو زاہد تھا گھوم کر دیکھا۔ سامنے انسپکٹر اور مراد ہاتھوں میں ریوالور لیے کھڑے تھے۔ انسپکٹر نے اپنے ہاتھ میں ایک گڑی پکڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں تھانے کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ہاں تو زاہد صاحب، آپ یہ بتانے کی تکلیف کریں گے کہ آپ نے یہ بھیانک جرم کیوں کیا؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، میں نے یہ جرم نہیں کیا، زاہد نے پختہ لہجے میں کہا۔ تو پھر کس نے کیا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ خود ناصر صاحب نے، زاہد نے دھماکہ کیا اور انسپکٹر حیرت سے اچھلا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ناصر صاحب، تم مر چکے ہیں، انسپکٹر نے غصے سے کہا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں انسپکٹر صاحب، پیار جب نفرت میں بدل جائے تو ایسے حیران کن واقعات ہوتے ہیں۔ انسپکٹر صاحب، میں آپ کو شروع سے لے کر ساری بات بتاتا ہوں۔ ناصر صاحب اور ماریہ میڈم کی شادی بڑی خوشگوار جاری تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیار کرتے تھے۔ شادی کے بعد انسان کی یہی خواہش اولاد کا حصول ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہوتا ہے، لیکن جب کوششوں کے باوجود کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پریشانی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، اور ایسا ہی کچھ دونوں میاں بیوی کے ساتھ بھی ہوا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب کوئی بات نظر نہ آئی تو ماریہ میڈم پریشان رہنے لگی۔ پھر عرصے کے بعد کاروبار کے سلسلے میں ناصر صاحب کو بیرون ملک جانا پڑا۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد ناصر نے اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کا مشورہ دیا۔ چیک اپ کے بعد ناصر کو ایک دل پرتاشا خبر ملی کہ ناصر صاحب میں کمی تھی، وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے تھے۔ ناصر صاحب بجھے بجھے سے اپنے ملک واپس پہنچے تو دوسری خبر نے انہیں چکنا چور کر دیا۔ ماریہ میڈم ماں بننے والی تھی۔ ناصر صاحب کو اپنے آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، ان میں تو باپ بننے والے جراثیم موجود نہیں تھے۔ پھر ماریہ کیسے پریگننٹ ہوئی؟ ناصر صاحب نے ابھی تک ماریہ سے اپنے چیک اپ والی بات نہیں کی تھی۔ اب ناصر اندر ہی اندر گھلنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماریہ خرجائی ہے، ناصر نے سوچا۔ یہ کسی غیر کا بستر گرم کرتی ہے، یہ بد چلن ہے، طرح طرح کے خیالات انہیں سونے نہ دیتے۔ پھر ناصر نے میری خدمت حاصل کی اور بولے، تمہیں صرف اس عورت کی نگرانی کرنی ہے۔ ناصر نے میڈم ماریہ کی تصویر مجھے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے، ناصر نے کہا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ آپ کی وائف؟ میں حیرت کے ساتھ بولا، ہاں میری وائف۔ تم نے اس کا سایہ بننا ہے، اس کی ہر حرکت نوٹ کرنی ہے، یہ کس کس سے ملتی ہے۔
میں نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں اپنے کام میں اسی دن سے لگ گیا اور چند ہی دنوں میں ساری رپورٹ ناصر کے سامنے رکھ دی۔ سر آپ کی وائف بے وفا ہے۔ میں نے دھماکہ کیا۔ کون ہے وہ؟ آپ کا خاص دوست سلمان۔ اس دفعہ کے دھماکے نے ان پہ اثر کیا۔ وہ کرسی سے جیسے اچھلے۔ سلمان ان کے منہ سے نکلا۔ بالکل سلمان ہی ہے، میں نے پختہ لہجے میں کہا۔ ناصر کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے۔ انہوں نے مجھے جانے دیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کیا۔ ان کی اور میری ملاقات ہوٹلوں میں ہوتی تھی۔ مسٹر زاہد، ایک کام کے سلسلے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ ناصر صاحب نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، کوئی بھی کام ہو، میں نے تہ دل سے کہا۔ ناصر صاحب میرے کیریئر میں وہ انسان تھے جنہوں نے مجھے متاثر کیا تھا۔ پہلے ایک بات بتاؤ، ناصر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی پوچھئے۔ میں متوجہ ہوا۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے اور پھر مجھ سے گویا ہوئے۔ مسٹر زاہد، پیار بھی بڑی عجیب چیز ہے، عجیب احساس ہے۔ ایک دغا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ انسان جب کسی سے اتنا پیار کرے تو اسے بھی بدلے میں پیار ملنا چاہیے نا۔ ناصر نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ بالکل، میں پھیکے لہجے میں بولا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ پیار میں بہت بڑا دھوکہ کھا چکے تھے۔ پھر میرے ساتھ کیوں دھوکہ ہوا؟ میں نے تو پیار کے بدلے میں پیار مانگا تھا۔ ناصر صاحب رکے۔ وہ دل برداشتہ تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تم بتاؤ زاہد، جب پیار میں کسی کا دل توڑتا ہے کوئی، تو دل توڑنے والے کا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو اس سے کبھی اولاد کی خواہش نہیں کی، کبھی اسے ظاہر بھی نہ ہونے دیا کہ میں اولاد چاہتا ہوں۔ کیا شادی اور پیار کا حصول صرف اولاد ہی ہے؟ پیار تو ایک پاک رشتہ ہے جس میں انسان جواباً پیار ہی چاہتا ہے، لیکن جب دغا ملے تو انسان کو دغا دینے والے سے اتنی نفرت کیوں ہو جاتی ہے؟ ناصر کے لہجے میں یکدم غصہ آیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں انگارے محسوس کیے۔ میں خاموشی سے ناصر صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ خیر، میں سلمان اور ماریہ کا خون کرنا چاہتا ہوں۔ آخرکار ناصر نے مجھے اپنے دھماکہ اس مقصد سے آگاہ کیا۔ میرا اندازہ بڑا عجیب تھا۔ ہاں، میں ان دونوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ناصر نے پختہ لہجے میں کہا، اور میں خود کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس مرتبہ میں کرسی سے جیسے اچھلا۔ میں تمہیں اس کام کے 1 کروڑ روپے دوں گا۔ ناصر نے مجھے حیرت انگیز آفر پیش کی۔ 1 کروڑ؟ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو اٹھایا، ایک ہی سانس میں گٹاگٹ پی گیا۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا وہ تمہیں وقت آنے پہ بتاؤں گا، ناصر نے کہا۔ لیکن آپ خود کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی بیوی نے آپ کو دھوکہ دیا تو آپ اسے طلاق دیتے، میں نے ناصر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائے۔ میری دنیا، میرا پیار، میرا سب کچھ ماریہ تھی۔ میں اسے مکروہ فریب کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ سلمان میرا خاص دوست تھا۔ اس نے دوست ہو کر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اس پیار میں دھوکہ کرنے والوں اور دوستی کے نام پر دھوکہ کرنے والوں کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ اور رہا میرا سوال، تو مجھے اب اس دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اب جینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے بتاتے ہوئے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ ماریہ نے مجھے دنیا میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ لیکن سر، پولیس، میں نے مانی ہیس لہجے میں بات ادھوری چھوڑی۔ پولیس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ان دونوں کو بھی میں ہی ماروں گا اور خود کو بھی مار ڈالوں گا۔ پولیس اندھیرے میں ہاتھ مارتی رہے گی۔ اس کام کے لیے میں نے ایک گواہ بھی بنا لیا ہے۔ یہاں تک کہہ کر ناصر صاحب رکے۔ گواہ؟ کیسا گواہ؟ میں حیران ہوا۔ میری پرسنل سیکرٹری زاہدہ، میں اس کے سامنے کئی دنوں سے ایکٹنگ کر رہا ہوں کہ ایک شخص مجھے فون پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے اسے شادی کے لیے 20 لاکھ روپے کی رقم بھی دی ہے۔ وہ تفتیشی آفیسر کو یہی بیان دے گی کہ کوئی مجھے فون پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور مجھ سے پیسوں کی مانگ بھی کر رہا ہے۔ اس کمینے سلمان سے بھی میں نے 1 کروڑ روپے کا چیک کیش کروایا۔ مینیجر بھی یہی گواہی دے گا کہ سلمان ہی بینک سے رقم کیش کروا کر گیا تھا۔ وہ رقم تم آج کسی بھی وقت اس کے گھر پہنچ جاؤ گے۔ یعنی جو فرضی کہانی میں پولیس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سلمان مجھے فون پر بلیک میل کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں جان کے ڈر سے اسے وہ رقم دے دیتا ہوں، پھر وہ میرا اور ماریہ کا خون کرنے کے بعد میرے بنگلے کو آگ لگا دیتا ہے۔ پولیس اتنی گہرائی میں نہیں جائے گی، تھوڑی بہت چھان بین کرے گی اور پھر اس کیس کو کلوز کر دے گی۔ میں نے اپنی ساری جائیداد بھی ٹرسٹ کے نام کر دی کیونکہ یہ دولت ٹرسٹ کے کام آئے گی۔ پھر حادثے والے دن ناصر نے مجھے اپنے گھر بلایا، مجھے اندر لے آئے،
ٹی وی لاؤنج میں ایک پردے کے پیچھے چھپایا۔ میں اس پردے کے پیچھے سے ساری کارروائی دیکھنے لگا۔ میں نے ساری کارروائی پردے کے پیچھے سے دیکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میڈم ماریا آ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ناصر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈارلنگ، میں ہاسپٹل چیک اپ کے لیے گئی تھی، میڈم ماریا نے ناصر صاحب کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا کرو، کھانا لگاؤ، آج میں نے سلمان کو انوائٹ کیا ہے، وہ آج کا ڈنر ہمارے ساتھ کرے گا۔ ناصر نے میڈم ماریا کی باہوں کے خار کو ٹوتے ہوئے کہا۔ سلمان؟ لیکن کیوں؟ ماریا نے ناگواری سے کہا۔ ناصر صاحب ماریا میڈم کو اداکاری پر مسکرائے اور کہا، بس ایسے ہی۔ لیکن ڈارلنگ کھانا تو ابھی پکانا ہے، ماریا میڈم نے کہا۔ کھانا میں بازار سے لے کر آیا ہوں، تم ٹیبل پر لگاؤ، ناصر صاحب نے کہا تو میڈم ماریا اسواد میں سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلمان آیا، کھانا شروع ہوا۔ ناصر صاحب کھانے کے دوران کئی دفعہ سلمان کی طرف اٹھ کر گئے، کبھی اس کی پلیٹ میں کچھ ڈالتے، کبھی گلاس میں پانی بھرنے کے بعد اسے دیتے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی سی گپ شپ کے بعد سلمان وہاں سے چلا گیا۔ ماریا، میں نے تم سے کون سی بے وفائی کی تھی جو تم نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ کبھی بھی تم سے اولاد کا تذکرہ کیا ہو؟ سلمان کے جانے کے بعد ناصر یکدم اصل موضوع کی طرف آ گئے اور میڈم ماریا کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ ڈارلنگ، یہ تم میڈم ماریا سے پوری بات بھی نہ ہو سکی۔ میں نے تم سے دل و جان سے محبت کی اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اتنا کہہ کر ناصر نے جیب سے اپنی رپورٹ نکال کر ماریا کی طرف پھینکی، جسے ماریا میڈم اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ماریا، میں نے تم سے دل سے محبت کی تھی، لیکن تم نے… ابھی ناصر نے اتنا ہی کہا تھا کہ ماریا میڈم کی چیخ سنائی دی۔ میڈم ماریا اچانک ٹیبل پر پڑی ہوئی چھری اٹھا کر اپنے پیٹ میں انہوں نے گھونپ دی۔ ناصر صاحب تیزی سے فرش پر گری میڈم ماریا کی طرف بڑھے۔ یہی میری توبہ کی راہ تھی، میں نے اس گندے وجود اور سلمان کی نشانی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ میڈم ماریا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میں پردے کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ اگر یہی ہوش میڈم ماریا کو یہ گناہ کرنے سے پہلے آ جاتا تو ایسی نوبت نہ آتی۔ میں نے میڈم ماریا کے مردہ جسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بعض اوقات انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے پر اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ ناصر نے کہا۔ ناصر صاحب نے میڈم ماریا کی موت پر ایک بھی آنسو نہیں بہایا کیونکہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اب آپ مزید کچھ نہ کریں سر، دوسری شادی کر لیجئے، میں نے ناصر صاحب کو دوبارہ مشورہ دیا۔ نہیں زاہد، مجھے عورت کے نام سے نفرت ہو گئی ہے، باقی مجھ میں ایسا نقص ہے کہ ہر عورت کسی نہ کسی موڑ پر مجھ سے بے وفائی کرے گی۔ میری زندگی ماریا تھی اور اب مجھے زندگی سے بھی نفرت ہے، اب میں جینا نہیں چاہتا، لیکن آپ کا اصل مجرم تو بھی زندہ ہے، میں نے کہا۔ میں نے اس کے پانی میں زہر ملایا تھا، وہ بھی چند لمحوں کا مہمان ہے، ناصر نے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو مجھے بے ہوش کرنے کے بعد باندھ کر دوسرے کمرے میں ڈال دو گے، اس کے بعد پورے بنگلے میں مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اور ماریا کی کہانی کسی اور کو پتہ چلے، پولیس بس شک کرتی رہے گی مگر اسے کچھ پتہ نہ چلے گا، ناصر نے کہا۔ لیکن ناصر صاحب یہ تو غلط ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ غلط یا صحیح اس بات کو تم چھوڑو، تمہیں اس کام کے میں نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کرنا، یہ سارا کام میری رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اس بے وفا عورت نے خود کو ختم کیا، نہیں تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کرتا۔ ناصر نے زمین پر پڑی میڈم ماریا کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پسٹل کے دستے سے ناصر صاحب کو بے ہوش کرنے کے بعد انہیں رسیوں سے باندھا اور پھر پورے بنگلے میں مٹی کا تیل چھڑکنے کے بعد بنگلے کو آگ لگا دی۔ اتنا کہہ کر ڈیٹیکٹیو زاہد خاموش ہوا۔ انسپکٹر احمد حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ انسپکٹر سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کیسی کہانی عجیب نکلی تھی۔ ایک سیدھے سادے شخص نے ایسا بھیانک اور انوکھا ڈرامہ رچایا کہ وہ خود کو مارنے پر تل گیا تھا۔ پیار میں دھوکہ، ایسا عمل انسپکٹر احمد نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ انسپکٹر نے جب ناصر کے وکیل سے ملاقات کی تو وکیل نے بتایا کہ ناصر نے اپنی ساری جائیداد ٹرسٹ کے نام کر دی۔ وہ اس بات پر کافی حیران ہوا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی نکلے گی۔ انسپکٹر کو ناصر کے بنگلے سے ملنے والے ملبے سے زاہد کی گھڑی ملی جس پر DZ لکھا تھا۔ اسی گھڑی کی بنیاد پر انسپکٹر ڈیٹیکٹیو زاہد تک پہنچا اور انسپکٹر کو اس خونی واقعے کا پتہ چلا جو کہ کافی ہٹ ہو گیا تھا، لیکن انسپکٹر احمد یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ناصر نے غلط کیا یا صحیح۔